मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में दो बड़ी खबरें आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, आज 13 जून है, दिन है पीर का और साल 2022। नाज़रीन, हमारी पहली खबर जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ को क्लीन चिट से मुतल्लिक एक खुशखबरी मिली है। लाहौर के स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने मुकदमे के हतमी फ़ैसले से पहले जो एक बड़ा तहरीरी फ़ैसला जारी किया है। नाज़रीन, इस अदालती फ़ैसले के 6 अहम नुकात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और फिर दूसरी खबर में आपको ये बताएंगे कि कप्तान और इम्पोर्टेड हुकूमत के मामलात कैसे तय पाए हैं। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। लेकिन ये जो तहरीरी फ़ैसला लाहौर के स्पेशल सेंट्रल कोर्ट की जानिब से आज जारी किया गया है, इस फ़ैसले का जो मतन है, जो मंदरजात हैं, वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करने से पहले इस केस का मुख्तसर सा जो बैकग्राउंड है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, जो लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जिसमें गुज़िश्ता से आखिरी समाअत में FIA की जानिब से अदालत से कहा गया कि उन्हें मज़ीद तफ्तीश के लिए शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी दरकार है। और अदालत में FIA के प्रोसिक्यूटर ने अदालत के सामने ये मुद्दा रखा कि चूँकि दोनों मुल्ज़मान अदालत की जानिब से दी गई अबूरी ज़मानत पर हैं और जब तक इस अबूरी ज़मानत को इंटरम बेल को अदालत की जानिब से वापस नहीं लिया जाता, तब तक FIA जो है वो दोनों मुल्ज़मान को ना सिर्फ गिरफ़्तार नहीं कर सकता, बल्कि जो मज़ीद तफ्तीश का मामला है वो अपनी जगह पर लटका रहेगा। तो ये जो नाज़रीन FIA की दरख्वास्त थी, आखिरी दो रोज़ पहले 11 जून को लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में FIA की दरख्वास्त पर समाअत हुई। हमज़ा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ ने दलाइल दिए। उसके बाद जो FIA के प्रोसिक्यूटर हैं इखलाक बाजवा, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए और दोनों जानिब के दलाइल सुनने के बाद अदालत की जानिब से जो ज़ुबानी फ़ैसला सुनाया गया, उस फ़ैसले में नाज़रीन शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ की ज़मानत को कन्फर्म कर दिया गया। 10-10 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया गया और जो दीगर शरीक मुल्ज़मान थे उनकी ज़मानतों को भी अदालत की जानिब से कन्फर्म करते हुए उन्हें भी 2-2 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया। आज नाज़रीन जो 11 जून के रोज़ की जो अदालती समाअत थी और जो अदालत ने ज़बानी फ़ैसला सुनाया, आज नाज़रीन लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज इजाज़ हसन अवान की जानिब से तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया गया है। इस फ़ैसले में नाज़रीन क्लीन चिट मिली है अब तक की कार्रवाई में हमज़ा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ को। तो इस तहरीरी फ़ैसले के वो 6 नुकात कौन से हैं जो आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले जब मैंने आखिरी प्रोग्राम में जो लाहौर में इस केस की समाअत हुई थी और मैंने बताया कि दोनों मुल्ज़मान की ज़मानतों को कन्फर्म कर दिया गया है, तो कुछ दोस्तों की जानिब से पूछा गया कि पाकिस्तान की तारीख़ में क्या कभी ऐसा हुआ है कि मुल्ज़मान को जिन पर इतना संगीन इल्ज़ाम हो 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का, क्या उनकी ज़मानतें कन्फर्म हो सकती हैं। तो उन दोस्तों के सवाल का जवाब यह है कि सबसे जो संगीन मुकदमा होता है फ़ौजदारी, वो नाज़रीन कत्ल का मुकदमा होता है और कत्ल के मुकदमे में नाज़रीन पूरी दुनिया में राइट जो बेल का हक़ है वो मुल्ज़म का हक़ होता है। यानी अगर एक तवील अरसे तक मुकदमा अदालत में चलता रहे और 2 साल का अरसा गुजर जाए तो उसके बाद अदालत नाज़रीन उन केसेस में उन मुल्ज़मान की जो कत्ल के मुल्ज़मान होते हैं उन्हें भी ज़मानत देने पे मजबूर हो जाती है, क्योंकि कानून कहता है कि 2 साल के बाद कत्ल का मुल्ज़म जो है उसका ज़मानत जो है वो कानूनी राइट बन जाता है। तो हमने कुरान में भी पढ़ा है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल, तो अगर कत्ल के मुल्ज़म की ज़मानत मिल सकती है तो फिर ये जो केसेस हैं, जो करप्शन के केसेस होते हैं और ख़ास तौर पे जो इस तरह के पॉलिटिकल नेचर के केसेस होते हैं, उनमें भी ज़मानतें हो जाती हैं। और अगर आप पाकिस्तान की 70 साल 75 साल तारीख़ निकाल के देखेंगे तो आपको हज़ारों लाखों ऐसे केसेस मिलेंगे जिसमें इस तरह के संगीन केसेस में, पॉलिटिकल नोयत के केसेस में अदालतें जो हैं वो मुल्ज़मान को ज़मानतें देती हैं, अबूरी ज़मानतें देती हैं
اور پھر وہ عبوری ضمانتیں کنفرم بھی ہو جاتی ہیں۔ آپ کے سامنے اگر میں مثال دوں تو خواجہ سعد رفیق کی ضمانت کنفرم ہوئی، سپریم کورٹ سے کنفرم ہوئی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کے خلاف جو نیب میں آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس بن رہا تھا، جو دراصل ایف آئی اے میں کیس چل رہا ہے، وہ اسی نیب کے کیس کی دوسری کاپی ہے۔ اس میں بھی عدالتوں نے، سپریم کورٹ نے حمزہ شہباز شریف اور شہباز شریف کی ضمانتوں کو کنفرم کیا۔ خیر، اصل جو آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنی ہے اس موضوع کے اوپر ہم آتے ہیں۔ یہ ناظرین جو تحریری فیصلہ عدالت کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، اس میں ایک تو پوائنٹ یہ اٹھایا گیا ہے کہ جو مقدمہ ہے ایف آئی اے کا، جو ریفرنس دائر کیا گیا ہے اور اس پہ جو دلائل اب تک دیے گئے ہیں، اس میں کرپشن، رشوت اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی کوئی شہادت جو ہے وہ ریکارڈ کے اوپر میسر نہیں۔ یہ بڑی سخت آبزرویشن ہے جو عدالت کی جانب سے دی گئی ہے۔ دوسرا نقطہ ناظرین عدالتی فیصلے کا یہ ہے کہ ایف آئی اے کے تفتیشی افسر نے ڈائری میں یہ نہیں لکھا کہ انہیں ملزمان کی حراست درکار ہے۔ اور میں نے اپنے ہفتے کے روز وی لاگ میں بتایا تھا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کے وکیل کی جانب سے عدالت سے یہ کہا گیا کہ 1 سال سے یہ کیس چل رہا ہے، رجیم چینج تو ابھی 2 مہینے پہلے ہوا ہے، تو 10 مہینوں تک یہ کیس چلتا رہا تو ایف آئی اے کیا سوئی ہوئی تھی؟ کیس عدالت میں چل رہا تھا۔ ایسی کوئی درخواست ایف آئی اے کی جانب سے نہیں دی گئی کہ وہ دونوں ملزمان کو اریسٹ کر کے ان سے مزید تفتیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہی نقطہ اس تحریری فیصلے میں بھی جو ہے وہ انکارپوریٹ کیا گیا ہے۔ اگلا جو نقطہ ناظرین عدالتی فیصلے میں لکھا گیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ریکارڈ کے مطابق ایف آئی اے نے لکھا ہے کہ ایک سیاستدان نے پارٹی ٹکٹ کے نام پر شہباز شریف کو 14 بلین روپے دیے، لیکن عدالت یہ کہتی ہے کہ ایف آئی اے نے آج تک اس سیاستدان کا نام نہیں بتایا جس نے اپنا شہباز شریف کو جو ہے وہ پارٹی ٹکٹ کے نام پر 14 ملین روپے دیے۔ اور پھر فیصلے میں، تحریری فیصلے میں ناظرین یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس سیاستدان کا نام کا ذکر نہیں، جبکہ سیاستدان کی جانب سے 14 ملین کی رقم دینے کا کوئی دستاویزی ثبوت بھی جو ہے وہ ایف آئی اے کی جانب سے نہیں دیا گیا۔ جب ناظرین صورتحال یہ ہو کہ ریکارڈ کے اوپر ثبوت نہ ہو تو پھر عدالتیں ضمانت دینے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ جب شواہد موجود ہوں تو عدالتیں ضمانت نہیں دیتی ہیں، عدالت ریسٹین کرتی ہیں، اور اس وقت تک ریسٹین کرتی ہیں جب تک 2 سال کا جو اسٹیچوٹری پیریڈ ہے وہ گزر نہیں جاتا، اس وقت تک عدالت ریسٹین کرتی ہیں اس طرح کے سنگین کیسز میں ملزمان کو ضمانت دینے سے۔ آگے ناظرین تیسرا جو چوتھا پوائنٹ ہے عدالت کا تحریری فیصلے میں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پراسیکیوشن کوئی ایک شواہد پیش نہیں کر سکی جس سے یہ ثابت ہو کہ شہباز شریف رمضان شوگر مل کے شیئر ہولڈر ہیں، رمضان شوگر مل کے مالک ہیں، رمضان شوگر مل کے ڈائریکٹر ہیں۔ اور پھر ناظرین اسی پوائنٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حمزہ شہباز شریف رمضان شوگر مل کے ماضی میں چیف آپریٹنگ آفیسر رہ چکے ہیں، سی ای او رہ چکے ہیں، اور ایف آئی اے کوئی ایسا ثبوت نہیں پیش کر سکی جس سے ثابت ہو کہ جو مشتبہ جو اپنا اکاؤنٹ کھلوائے گئے وہ حمزہ شہباز شریف کی ہدایات کے اوپر کھلوائے گئے۔ اب یہ کیس بنا کر ایف آئی اے بنا دیتا ہے اور عدالت میں دائر کر دیا جاتا ہے، چلان فائل کر دیا جاتا ہے، لیکن ثبوت ہو نہ ہو مقدمہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے کیسز کو سیاسی نوعیت کے کیسز کہا جاتا ہے، جس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ سیاستدانوں کو گرل کرنا۔ اب جو 5واں نقطہ ہے اس فیصلے کا ناظرین، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایف آئی اے نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف سے جیل میں تحقیقات کی۔ جیل میں تحقیقات کے بعد ایف آئی اے 5 ماہ تک مکمل طور پہ خاموش ہو گیا۔ یعنی جیل میں ایف آئی اے نے حمزہ شہباز شریف اور ان کے والد شہباز شریف سے تفتیش کی، اور عدالت اپنے تحریری فیصلے میں کہہ رہی ہے کہ وہ تفتیش کرنے کے بعد ایف آئی اے 5 ماہ تک خاموش رہا۔ پراسرار خاموشی جو ہے وہ ایف آئی اے کی جانب سے اختیار کی گئی۔ آگے جو ہے وہ ایف آئی اے کی بدنیتی کا عدالت تحریری فیصلے میں ذکر کر رہی ہے۔ عدالت ناظرین یہ کہہ رہی ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کی آمدن سے زیادہ اثاثوں کے کیس میں ضمانت منظور ہونے کے بعد ایف آئی اے نے دوبارہ کال اپ نوٹسز بھیجے۔ ایف آئی اے کا یہ عمل اس کی بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی جو نیب کا کیس تھا جس میں حمزہ شہباز شریف اور شہباز شریف کو زیر حراست رکھا ہوا تھا، اس کیس میں جیسے ہی دونوں باپ بیٹے کی ضمانت ہوتی ہے تو اس کیس میں نیب کی جانب سے دونوں باپ بیٹے کو کال اپ نوٹس جو ہے وہ دینے شروع کر دیے گئے، اور یہ ایف آئی اے کی بدنیتی ہے۔ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے ان سے تفتیش کرنی تھی، آپ نے انہیں گرفتار کرنا تھا، تو تبھی اس سے پہلے آپ گرفتاری ڈال سکتے تھے جب وہ نیب کے کیس میں جیل میں زیر حراست تھے۔ آگے ناظرین فیصلے میں جو 6واں پوائنٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کی عبوری ضمانتوں کی توثیق کی جاتی ہے، لیکن عدالت یہ بھی واضح کرتی ہے کہ ضمانتوں کے فیصلے میں
جو عدالت کی آبزرویشن ہے، جو عدالت کے ریمارکس ہیں، وہ جو کیس کا میرٹ ہے، جو کیس کا شواہد ہیں، جو ٹرائل کورٹ میں انہی کی عدالت میں کیس چلے گا، اس کے اوپر یہ ریمارکس یا آبزرویشن جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوں گے۔ یہ ناظرین عدالت کا فیصلہ ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ ثبوت موجود ہیں، گرفتار کیا جائے، گرفتاری ڈالی جائے، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، منی لانڈر ہیں، تو عدالت نے تو سارا تیا پانچا جو ریفرنس ایف آئی اے نے عدالت میں دائر کیا اس کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک طریقے سے حتمی فیصلے سے پہلے عدالت نے کلین چٹ دے دی ہے۔ اور اسی طرح کا فیصلہ جو اپنا خواجہ برادران کے خلاف نیب کا کیس بنا تھا، اس میں بھی سپریم کورٹ نے اسی طرح کی آبزرویشن دی تھی کہ نیب جو ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے، جس میں سیاستدانوں کو رگڑا لگانے کے لیے ان کے خلاف کیسز بنا جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی سے ملتا جلتا ایک فیصلہ ہے، لیکن وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، یہ اسپیشل سینٹرل کورٹ لاہور کا فیصلہ ہے۔ اب جو دوسری خبر آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنی ہے، پر اپنا کپتان کے امپورٹڈ حکومت کے ساتھ معاملات طے پائے ہیں۔ ناظرین چند روز پہلے حسن ایوب جو ہمارے بھائی ہیں، صحافی دوست ہیں، ان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا کہ چودھری شجاعت حسین نے پلان بنا کے دے دیا ہے کہ جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ پنجاب میں حمزہ شہباز شریف کی حکومت کو ڈی سٹیبلائز نہیں کریں گے، اور اس پلان میں یہ نقطہ بھی شامل ہے کہ جو مقدمات بنائے گئے ہیں سیاسی مخالفین کے خلاف، ان مقدمات کو واپس لے لیا جائے گا۔ ناظرین جب یہ ٹویٹ کیا گیا حسن ایوب کی جانب سے تو اسے ریفیوٹ کیا گیا، تردید کی گئی مونس الہی کی جانب سے، لیکن آج ناظرین حسن ایوب کی یہ خبر درست ثابت ہوئی ہے، کیونکہ آج جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہونے سے پہلے جو ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، جس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب موجود تھے، اس میں یہ باتیں طے پا گئی ہیں کہ جتنے بھی کیسز ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف بنائے گئے ہیں، جو کاف لیگ کے لوگوں کے خلاف بنائے گئے ہیں، ان تمام کیسز کو واپس لے لیا جائے گا، اور جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے اس میں اپوزیشن کو بھرپور احتجاج کرنے کا موقع دیا جائے گا، لیکن جو بل ہے فنانس کا وہ حکومت کو پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، وزیر خزانہ کو اس بل کو پڑھنے کا پورا موقع ملے گا۔ تو جو بات حسن ایوب صاحب نے لکھی آج وہ بات ثابت ہوگی، اور یہ جو ناظرین مذاکرات ہوئے ایڈوائزری کمیٹی کے حوالے سے جو حکومت اور اپوزیشن کے مابین ہوئے، اس میں دوسری جانب سے اپوزیشن کی جانب سے جو محمود الرشید صاحب وہ تھے، میاں حسن اقبال صاحب ان کا بھی پی ٹی آئی سے تعلق ہے وہ بھی موجود تھے، اور ایک کاف لیگ کے نمائندہ بھی موجود تھے، اور حکومت کے اپنے رہنما بھی دوسری جانب سے گئے ہوئے تھے، اور یہ معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اور یہ معاہدہ طے پانے کے بعد ناظرین پنجاب اسمبلی کا جب میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں اجلاس شروع ہو چکا ہے، لیکن یہاں پر حمزہ شہباز شریف کا جو امتحان ہے وہ ناظرین یہ ہوگا کہ جب یہ بجٹ پیش کر دیا جائے گا، بجٹ کے اوپر بحث کا آغاز ہوگا، جب یہ بجٹ پاس کروانا ہوگا تو بجٹ پاس کروانے کے لیے حمزہ شہباز شریف کو اپنی میجورٹی شو کرنا ہوگی، اور اگر میجورٹی کے ساتھ حمزہ شہباز شریف یہ بل پاس کروانے میں کامیاب ہو گئے تو ان کی حکومت کو، ان کی وزارت اعلیٰ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اکثریت نہ رہی تو پھر حمزہ شہباز شریف کی وزارت اعلیٰ کے لیے مسائل اور مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔